Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. तैयार हो गई है ये? जुलेहा बेगम सर्द मोहरी से बोली। जी बेगम साहिबा, बानी की बजाय हिराइमा बोली। जुलेहा बेगम ताज्जुब से इसे देखने लगी। आखिर सीधी हो ही गई तुम। और हाँ बानी, आज मुजरा नहीं करना इसने, तो इसे कमरे में ले जा चौधरी इनायत हुसैन के लिए जो तैयार हैं। वो बानी को देखती हुई बोली। हिराइमा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। फिर महर की बात याद आई कि यहाँ से निकलने के एवज़ इन्हें खुश करना होगा। खून के आंसू पीती हिराइमा खुद पर कफल लगाने लगी। बानी हिराइमा की बाजू पकड़े चलने लगी। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे कोई मौजज़ा हो जाए, मैं इस दरिंदे से बच जाऊँ प्लीज़। हिराइमा दिल ही दिल में दुआ गो थी। याद रखना अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। बानी उंगली उठाए तंबीह करने लगी। कुछ नहीं करती। हिराइमा चेहरा झुकाए अंदर की जानिब चलती हुई बोली। अपने सामने एक उम्र रसीदा आदमी को देखकर हिराइमा के चेहरे का रंग फक हो गया। वो इसके बाप की उम्र का होगा। अल्लाह पाक, क्या ऐसे लोगों को आपका खौफ नहीं आता? हिराइमा नम होती आंखों से इस आदमी को देख रही थी जो कमीज़ उतारे बेड पर बैठा था। ज़ब्त के बावजूद आंसू निकलने को बेताब हो रहे थे। हिराइमा ने चेहरा झुकाकर आंखें साफ की और कदम बढ़ाने लगी। शाह किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी। महर बैठी खाना खा रही थी। मैं अनजान नंबर से कॉल कम ही अटेंड करता हूँ, शाह लापरवाही से बोला। शाह, मैंने हिराइमा को नंबर दिया था ताकि वो फ़ोन करे। महर की पत्नियाँ हैरत से फैल गईं। तो शाह बोलता हुआ इसके मुकाबले आ बैठा। आप कितने बेहिस हैं। बेसाख्ता महर के लबों से आप निकला तो वो ज़ुबान दांतों तले दबा गई। अलबत्ता चेहरे पर नागवारी थी। तुम्हें लेकर यहाँ आया हूँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बाकी सारी दुनिया को भी उठा लाऊं, शाह बेजारी से बोला। फिर अपना फ़ोन मुझे दो। महर इसकी बाजू खींचती हुई आज़ादगी से बोली। तुम्हारे सारे मुतालबे मुस्तरद करता हूँ मैं, शाह चेहरा मोड़ कर इसे देखता हुआ बोला। महर आंखों की पत्नियाँ सुकेड़े इसे घूरने लगी। दोबारा इस घर में नज़र ना आओ। महर इसकी आंखों में देखती पलटे प्लेट परे करती चली गई। नखरे तो ऐसे दिखाती हो जैसे मलका हो, शाह बोलता हुआ इसके पीछे चल दिया। इससे पहले शाह कमरे में कदम रखता, महर ने इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। शाह नाक रगड़ता पीछे हो गया। महर, दरवाज़ा खोलो, शाह दरवाज़ा बचाता हुआ बोला। महर की जानिब से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। महर, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, दरवाज़ा खोलो, शाह ताव खाता हुआ बोला। महर ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। नाचारा शाह को हथियार डालने पड़े। अच्छा यार, निकाल लेना इसे बाहर, अब खोलो दरवाज़ा। शाह के कहने की देर थी कि महर ने दरवाज़ा खोल दिया। शाह इसे घूरता हुआ अंदर आ गया। गुनाहों की अंधेरी रात ढली तो सुबह का उजाला चारों सिमत फैलने लगा, अपनी किरणों से हर शय को रोशन करने लगा। हिराइमा जो सवेर की मुंतज़िर थी, अपनी ज़ात के टुकड़े समेटती अपने कमरे की जानिब चल दी। मौत से पहले न जाने कितनी बार इसे मरना था। रोज़ रोज़ मरने से तो बेहतर है मैं एक ही बार मर जाऊं, कम से कम इस दलदल से तो निकल सकूंगी। हिराइमा बिफर गई। तकलीफ़ ऐसी थी जिसका कोई मुदावा नहीं किया जा सकता था। रूह पर लगे घाव कभी मुदमिल नहीं होते। ये हमारी सोच होती है कि वक्त के साथ ये भर जाएंगे, लेकिन सालों बाद भी इनसे वैसे ही खून रिश्ता है जैसे पहली बार रहा था। शाह हाथ साफ कर रहा था जब शाहवेज़ आया। कल रात कहाँ थे तुम? लहजे में तम्स, चेहरे पर सख्ती। वो चेहरा मोड़े शाहवेज़ को देख रहा था। कहीं भी नहीं भाई। शाहवेज़ इधर उधर देखता हुआ बोला। अब तुम झूठ भी बोलोगे मुझसे? शाह गुर्राया। भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। शाहवेज़ चेहरे पर मासूमियत तारी किए अपनी बात पर कायम रहा। देख लो शाह, तुम्हारी शय पर कितना बिगड़ गया है ये, कमाल साहब तैश में बोले। तुम कल बुरहान के साथ नहीं थे? शाह इसका गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। जी भाई, शाहवेज़ सर झुकाता हुआ बोला। किन अल्फाज में कहूँ जिनमें तुम्हें समझ आ जाए? शाह इसे गिरेबान से झंझोड़ता हुआ बोला। भाई, आप क्यों मुझे मना करते हैं, बताएं आज मुझे। बुरहान इतना अच्छा है, आप क्यों इसके ही मुखालिफ हैं? वो तो आपके बारे में भी अच्छा बोलता है, शाहवेज़ ज़िद्दी अंदाज में बोला। निकलो, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। शाह इसे दरवाजे की जानिब धक्का देता हुआ बोला। भाई, आप ठीक नहीं कर रहे, शाहवेज़ चेहरा मोड़ कर बोला। शाह, इसे घर से तो मत निकालो,
زوفشا بیگم ان کی آوازیں سن کر ادھر کو آ نکلی۔ جب تمہاری عقل میں ہماری بات آ جائے تو واپس آ جانا، شاہ چبا چبا کر بولا۔ شاویز گریبان درست کرتا باہر نکل گیا۔ چھوٹے میری بات سن۔ زوفشا بیگم شاویز کے پیچھے لپکی۔ شاہ نے ماریا کو اشارہ کیا تو وہ زوفشا بیگم کو لے آئی۔ میرے بچے کو نکال دیا، کہاں جائے گا وہ کمال صاحب کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ 2 سال کا بچہ نہیں ہے، 2 دن باہر رہے گا، عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ اس برہان نے دماغ خراب کر دیا ہے اس کا، شاہ برہمی سے کہتا زینے چڑھنے لگا۔ برہان کے نام پر ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ گھڑی کی سوئیاں چلتی جا رہی تھیں، لمحے بیت رہے تھے، پرندے اپنی اڑان بھر رہے تھے، حال ماضی بیتتا جا رہا تھا، کچھ خوبصورت اور کچھ تلخ یادوں کو پیچھے چھوڑتا جا رہا تھا۔ شاہ مسکراتا ہوا کمرے میں آیا، دائیں بائیں دیکھا لیکن مہر دکھائی نہ دی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آ گیا۔ مہر کو دیکھ کر انابی لب خود بخود مسکرانے لگے۔ مہر برتن دھو رہی تھی، شاہ کی جانب اس کی پشت تھی۔ قدموں کی آہٹ اور شاہ کی خوشبو مہر پہچان گئی تھی۔ مہر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، لیکن آنکھوں میں حیرانی کا عنصر بھی تھا، کیونکہ دوپہر میں وہ آتا نہیں تھا۔ شاہ اس کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔ اس ٹائم خیریت؟ مہر اس کی موجودگی محسوس کرتی ہوئی بولی۔ کیوں اس وقت میرا داخلہ ممنوع ہے؟ شاہ اس کے شانے پر ٹھوڑی ٹکاتا ہوا بولا۔ جی ہاں، ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، مہر اس کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ لیکن شاہ ہے جو ہر وقت اچھا لگتا ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی بات مکمل کر دی۔ خوش فہمی؟ مہر مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر مکہ جڑتی ہوئی بولی۔ کبھی تو ہوگا ایسا، شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ مہر نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا ایک ملازمہ رکھ دوں، تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، شاہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ شکر ہے اگر آپ کو خیال آ گیا، مہر ہفکی سے بولی۔ شاہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ پیچھے ہٹے، مجھے سالن بنانا ہے۔ مہر اسے خود سے دور کرتی ہوئی بولی۔ جب میں جاؤں گا پھر بنا لینا، شاہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ شاہ؟ مہر اسے گھورتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ عین اسی لمحے شاہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ فون دیکھیں کس کا ہے، مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ میں نہیں اٹھا رہا، شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ اٹھائیں، ہو سکتا ہے حرائمہ کا ہو، مہر آس سے بولی۔ شاہ پیچھے ہوتا پینٹ کی جیب سے فون نکالنے لگا۔ ہیلو، میں حرائمہ، مہر آپی نے کہا تھا فون کرنا، پارلر آئی ہوں۔ ایک ہی سانس میں اس نے سب کہہ ڈالا۔ شاہ نے فون مہر کی جانب بڑھا دیا۔ چہرے پر اکتاہٹ تھی۔ مہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ حرائمہ تم فکر مت کرو، میں ابھی آتی ہوں، بس تم شک مت ہونے دینا کسی کو، مہر نے عجلت میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ چلیں شاہ؟ مہر اس کی بازو پکڑے چلنے لگی لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ شاہ؟ مہر چہرہ موڑے ششدر سی بولی۔ شاہ منہ بناتا چل دیا۔ مہر نے کمرے سے چادر اٹھائی اور شاہ کے عقب میں چل دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارلر کے سامنے کھڑے تھے، جہاں مہر آیا کرتی تھی۔ شاہ میں آپ کو کال کر دوں گی، مہر گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ دھیان سے، شاہ اس کی بازو پکڑتا ہوا بولا۔ مہر اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ شاہ سانس خارج کرتا اسے دیکھنے لگا۔ مہر اندر آئی تو حرائمہ سے نظر ٹکرائی۔ بیوٹیشین سے مل کر مہر حرائمہ کو اشارہ کرتی واش روم میں چلی گئی۔ حرائمہ سمجھ کر واش روم کی جانب چلنے لگی۔ آپ مجھے لے جائیں گی نا؟ حرائمہ کی آنکھوں میں التجا تھی۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اور کون آیا ہے؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ میرے ساتھ سائرہ ہے، لیکن ابھی وہ فیشل کروائے گی تو نکلنا آسان ہوگا۔ اور جو چھوڑنے آیا تھا وہ؟ مہر پوری تسلی کرنا چاہتی تھی۔ اعجاز تھا، وہ واپس چلا گیا ہے، کیونکہ زیادہ وقت لگے گا، 3 گھنٹے بعد آئے گا وہ، حرائمہ کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تم جا کر اپنا کام کرواؤ، پھر جیسے ہی موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے، مہر رازداری سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، حرائمہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ شاہ آپ باہر ہی ہیں نا؟ مہر فون کان سے لگائے آہستہ سے بولی۔ ہاں مہر، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم بے فکر ہو کر آ جاؤ۔ شاہ میں اب تقریباً 10 منٹ تک آؤں گی، آپ گاڑی سٹارٹ رکھنا۔ ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ اور خیال سے۔ شاہ کے چہرے پر فکروں نے گھر کر رکھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، مہر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مہر کو اچھا لگ رہا تھا شاہ کا اس کے لیے فکر مند ہونا۔
10 منٹ بعد مہر باہر نکلی تو ہرائمہ فارغ بیٹھی تھی اور سائرہ فیشل کروا رہی تھی۔ مہر نے ہرائمہ کو اشارہ کیا تو وہ بنا چھاپ پیدا کیے مہر کے آگے نکل گئی۔ وہاں موجود لوگوں کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ سب اپنے اپنے کام میں مہو تھے۔ مہر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ ہرائمہ کو پیچھے بٹھا کر مہر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ نے گاڑی بھگا دی۔ گاڑی صبر رفتاری سے منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ہرائمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، خوف کے باعث چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ مہر نے بیک مرر سے ہرائمہ کو دیکھا۔ فکر مت کرو، بس ابھی ہم پہنچ جائیں گے، مہر نرم مسکراہٹ لیے بولی۔ ہرائمہ آنکھوں میں نمی لیے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ بالکل خاموش تھا۔ مہر نے ہرائمہ کو اپنے کمرے سے اگلا کمرہ کھول دیا۔ اب تم میرے ساتھ رہو گی، مہر کمرے میں قدم رکھتی ہوئی بولی، لیکن آپ کے شوہر انہیں شاید ناگوار گزرے۔ ہرائمہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم فکر مت کرو، آرام کرو، میں شام میں تم سے بات کروں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ بیڈ پر بیٹھا مہر کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر آؤ، مہر کو اندر آتے دیکھ کر شاہ گھور کر بولا۔ مہر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ گئی۔ شاہ نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چہرے پر خفگی طاری تھی۔ کیا ہوا؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم اسے اس گھر میں رکھو گی؟ شاہ گھورتا ہوا بولا۔ ظاہر سی بات ہے شاہ، وہ کہاں جائے گی؟ مہر ششدر سی بولی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس رکھا ہے، باقی سب میری ذمہ داری نہیں، شاہ بیزاری سے بولا۔ شاہ اگر وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھا لے گی تو آپ کے خزانے میں کمی تو نہیں آئے گی، مہر اس کے شانے پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ لیکن اس کی وجہ سے ہماری کچھ نہیں ہوگا شاہ، وہ اپنے کام سے کام رکھے گی، ویسے بھی میں اکیلی ہوتی ہوں سارا دن، میرا بھی وقت گزر جائے گا۔ مہر اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اپنی بات منوانے کا ہنر آتا ہے تمہیں؟ شاہ خفگی سے بولا۔ آپ کی بھی تو مانتی ہوں۔ مہر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا، شاہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں حویلی لے جاؤں، شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن شاہ کس حیثیت سے؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، چھپ کر تم سے ملنا، وہ بھی تھوڑی وقت کے لیے، شاہ بولتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ مہر نے چہرہ جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ شاہ 2 انگلیوں سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتا ہوا بولا۔ شاہ، محبت اور پسندیدگی میں بہت فرق ہوتا ہے، مہر کے لہجے میں چوٹ تھی۔ مہر میں کچھ نہیں جانتا، بس مجھے تم اپنے پاس چاہیے، شاہ بضد ہوا۔ شاہ، آپ کو میری خوبصورتی سے مطلب ہے، جبکہ ایک فیملی میں رہنے کے لیے شوہر کا ساتھ اور عزت سب سے پہلے ہے۔ مہر سر جھکائے بول رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں عزت نہیں دوں گا؟ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک طوائف کی عزت کون کرے گا؟ مہر تلخی سے بولی۔ جانتی ہو آج میں اس وقت کیوں آیا؟ شاہ کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کیوں؟ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس بھیجی تھی میرے آفس، تم ماما بننے والی ہو، شاہ اس کے چہرے سے بال ہٹاتا ہوا بولا۔ مہر خوشگوار حیرت سے اسے دیکھنے لگی، لیکن شاہ نے اس کے نازک ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیا۔ مہر، کبھی مجھ سے بے وفائی مت کرنا، مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو، لیکن مجھ سے وفا ضرور نبھانا۔ شاہ کی پیشانی مہر کی پیشانی کے ساتھ تھی۔ شاہ، ہمارا رشتہ کیسے چلے گا؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ میں کچھ دن تک تمہیں حویلی لے جاؤں گا اور تمہیں وہ عزت اور مان دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ نے اپنے تشنہ لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ شاہ کے لمس پر مہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ مہر کا چہرہ پرسکون تھا، ایک طویل سفر کے بعد میسر آنے والا سکون۔ اذلان، پیپر دے دو، حرم اس کا پیپر پکڑتی ہوئی بولی۔ اذلان نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ حرم ششوپنج میں مبتلا ہو گئی۔ پروفیسر، اذلان پیپر نہیں دے رہا۔ ناچارہ حرم نے پروفیسر کو مخاطب کیا۔ کھینچ لیں۔ وہ پیپر دیکھتے مصروف سے انداز میں بولے۔ حرم نے پیپر کھینچا تو وہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ اذلان ششدر سا پھٹے ہوئے حصے کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں پیپر سے ہو کر حرم کی جانب گئیں۔ حرم اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ تم نے میرا پیپر؟ اذلان بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حرم تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان دانت پیستا اسے گھور رہا تھا۔
حرم نے بھاگ جانے میں عافیت جانی۔ پیپر پھینک کر حرم نے دوڑ لگا دی۔ تمہیں میں بخشوں گا نہیں حرم۔ اذلان خطرناک تیور لیے اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان پیپر! پروفیسر اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھ کر بولے۔ وہاں سے اٹھا لیں جسے بولا تھا نا، دیکھیں کیا حال کیا ہے اس نے۔ اذلان ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ تعجب سے اسے جاتا دیکھنے لگے۔ اذلان باہر نکلا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ حرم سامنے جاتی دکھائی دی۔ اذلان بھی چلنے لگا۔ حرم نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھیل گئیں۔ چہرے پر خوف بھرنے لگا۔ ہائے، وہ تو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حرم نے تقریباً بھاگنا شروع کر دیا۔ حرم کو دیکھ کر اذلان نے بھی بھاگنے شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس تعجب سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حرم بھاگتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ اذلان بھی اس کے عقب میں تھا۔ آج تم میرے ہاتھ سے بچ کر دکھاؤ۔ اذلان گھررایا۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا اور سپیڈ ڈبل کر دی۔ اذلان اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گول گول زینے چڑھ رہے تھے۔ حرم اوپر پہنچی تو کلاس میں بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، اذلان نے دروازے کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ بچ کے جاؤ گی کہاں تم؟ اذلان بولتا ہوا اندر آ گیا۔ حرم تھوک نگلتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اذلان سچ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا۔ حرم معصومیت سے بولی۔ نہیں، تم تو جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کرتی، سب میں کرتا ہوں نا۔ اذلان خطرناک تیور لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ حرم کھڑکی کے سامنے رک گئی۔ دیکھو اذلان، میں نے تمہیں شرٹ بھی لا کر دی تھی دوبارہ۔ حرم زور دے کر بولی۔ تو؟ اذلان سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو تمہیں مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، حرم سوچتی ہوئی بولی۔ واہ، بڑی اچھی بات کہی، ویسے میں سوچ رہا ہوں اس کھڑکی سے تمہیں نیچے پھینک دوں۔ اذلان آگے ہوتا کھڑکی سے نیچے جھانکتا ہوا بولا۔ حرم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ترچھی نظر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مر جاؤں گی میں۔ حرم صدمے سے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ اذلان طمانینت سے بولا۔ اذلان کے اطمینان سے حرم کا رہا سہا سکون بھی غارت ہو گیا۔ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھے تنگ کرنے کا؟ اذلان انگلی اٹھاتا ہوا بولا۔ نہیں، میں کیوں ایسا کروں گی، سب خود بخود ہو جاتا ہے۔ وہ معصومیت کی انتہا کو چھوتی ہوئی بولی۔ اذلان قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں، حرم بول رہی تھی کہ اذلان نے اسے ٹوک دیا۔ کیا نیا پیپر لا دو گی؟ اذلان دانت پیستا ہوا بولا۔ نہیں، حرم تعصب سے بولی۔ پھر اب کیا سزا دی جائے تمہیں؟ کھڑکی سے پھینک دوں یا پھر بجلی کی تار تمہارے ہاتھ میں دے دوں؟ اذلان اس خوف زدہ سی لڑکی کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ خدا کا خوف کرو، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ حرم اٹک اٹک کر بول رہی تھی مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی، اذلان میں محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تھوڑی سی کیسے جاتی ہے؟ حرم صدمے سے بولی۔ جب تمہاری جائے گی پھر معلوم ہو جائے گا۔ اذلان بمشکل مسکراہٹ روکتا ہوا بولا۔ میں بھائی کو بلا لوں گی ہاں۔ حرم سوچتی ہوئی بولی۔ اچھا بلاؤ بھائی کو، میں بھی اپنے سالے سے مل لوں گا۔ اذلان اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کی جانب نگاہوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ میرے بھائی کو گالی دے رہے ہو؟ حرم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پاگل ہو کیا؟ میں اپنے سالے صاحب کی بات کر رہا، ہمارے نکاح کے باعث۔ اذلان زور دے کر بولا۔ اچھا میں جاؤں؟ حرم مظلومیت سے بولی۔ ایسے کیسے؟ پہلے سزا پھر جانا۔ اذلان اس کے قریب ہو گیا۔ حرم رونے والی شکل بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان قہقہا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ اس سے زیادہ اس میں سکت نہ تھی۔ حرم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو منہ کھول کر ہنس رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حرم منہ بسور کر بولی۔ تمہاری شکل ایسی ہے دیکھ کر۔ اذلان نے قہقہا لگاتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حرم برا مان گئی۔ حرم نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اچھا سنو، اذلان اس کی کلائی پکڑتا ہوا بولا۔ کیا؟ حرم منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ آج چلی جاؤ گی تم؟ اذلان اسے اپنے سامنے لاتا ہوا بولا۔ ہاں، بھائی لینے آئیں گے۔ حرم دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ مجھے مس کرو گی؟ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ حرم گڑبڑا کر بولی۔ میں تمہاری ان الٹی سیدھی حرکتوں کو بہت مس کروں گا۔ اذلان شرارت سے بولا۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے۔
حرم ہفا ہفا سی بولی۔ اچھا سنو، سن تو رہی ہوں اور کیسے سنوں؟ حرم حفکی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھ سے رابطے میں رہنا اور اگر تم نے نخرے دکھائے تو تمہارے گھر آ جاؤں گا، اذلان دھمکانے والے انداز میں بولا۔ تمہیں میرا گھر معلوم ہے؟ حرم ششدر سی بولی۔ آج جاؤ گی نا تو میں بھی دیکھ لوں گا تمہارا گھر، اذلان بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ حرم کا چہرہ حیا کے باعث سرخ ہو گیا۔ میں جاؤں؟ حرم نے اپنی کلائی ذات کرمانی چاہی۔ اگر میں کہوں نہیں پھر؟ اذلان اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ بھائی آ جائیں گے، پلیز جانے دو مجھے۔ حرم التجائیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اس کی کلائی آزاد کر دی۔ حرم پیچھے مڑے بنا نکل گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ جی بھائی آج آ جاؤں گا، اگر کام نہیں تو آپ آ جائیں ورنہ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ اذلان فون کان سے لگائے چل رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، بابا کو بتا دینا آپ میں کچھ دیر میں نکلتا ہوں، اذلان نے کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ کیا مطلب ہرائمہ غائب ہو گئی؟ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ زلیخا بیگم حلق کے بل چلائیں۔ بیگم صاحبہ میں فیشل کروا رہی تھی اور وہ رفو چکر ہو گئی۔ سائرہ گھبراتی ہوئی بولی۔ آگ لگے تمہارے فیشل کو، عقل کی اندھی، اس کو بھگا دیا تو نے۔ زلیخا بیگم نے بولتے ہوئے اس کے بال دبوچ لیے۔ قسم لے لے بیگم صاحبہ جو میرا ہاتھ ہو اس میں۔ تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ وہ اتنے وقت سے تو اچھے سے کام کر رہی تھی پھر؟ زلیخا بیگم اسے پرے کرتی ہوئی بولی۔ بانی ہکا بکا سی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ وہ بانی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ بیگم صاحبہ میں تو آپ کو کہتی تھی وہ چھپی رستم ہے، آج موقع دیکھ کر بھاگ نکلی اور کیا؟ بانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ منہ بند کر لے اپنا، زلیخا بیگم طیش میں چلائیں۔ بانی 2 قدم دور ہو گئی۔ اس آئمہ کو فون لگا، ابھی تک کچھ کیا نہیں کیا اس بے وقوف نے؟ وہ غصے میں دھاڑ رہی تھیں۔ بانی گھبراتے ہوئے فون ملانے لگی۔ بیگم صاحبہ اٹھا نہیں رہی وہ۔ بانی مایوسی سے بولی۔ زلیخا بیگم بے چینی سے پہلو بدلتی باہر نکل گئیں۔ سنبل تم بھی چلو گی نا میرے ساتھ؟ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ لیکن میں کیا کروں گی تمہارے گھر؟ سنبل معصومیت سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہمارا گھر بہت بڑا ہے، بہت سارے نوکر ہیں، کچھ دن ہمارے گھر رہ لو پھر اپنے گاؤں چلی جانا۔ آئمہ نے جال پھینکا۔ سنبل جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی آئمہ کی آن بان دیکھ کر مرعوب ہو گئی۔ اس پر اس کی آفر وہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دن وہ بھی ملکہ کی مانند رہے، جبکہ دماغ ناموز قرار دے رہا تھا کسی کے گھر جا کر رہنے کو۔ ہمیشہ دل ہی مات دیتا ہے دماغ کو۔ ٹھیک ہے میں 3 دن تمہارے گھر رہ کر اپنے گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہ بتاؤ تمہارا ڈرائیور مجھے چھوڑ آئے گا نا؟ سنبل نے تصدیق کرنا چاہی۔ ہاں یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کیا؟ میرے ایک اشارے پر ساری فوج قطار میں کھڑی ہو جاتی ہے، آئمہ تفاخر سے بولی۔ معصوم سی سنبل جس نے دنیا کے رنگ بھی نہ دیکھے تھے، وہ آئمہ جیسی تیز ترار لڑکی کی چکنی چپڑی باتیں کیسے سمجھ پاتی؟ ٹھیک ہے پھر تم مجھے میرے ہاسٹل سے پک کر لینا، سنبل خوشی سے چہکی۔ تم بس تیار رہنا، آئمہ ہاتھ ہلاتی مسکراتی ہوئی نکل گئی۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لے ہی آئی۔ بیگم صاحبہ اب مجھ سے خوش ہوں گی اس سے نہیں، وہ کدورت سے بولی۔ اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، مہر کھانے سے فارغ ہو کر بولی۔ آپ کے شوہر کو کوئی مسئلہ تو نہیں میرے یہاں رہنے سے؟ آئمہ نے گھبراتے ہوئے استفسار کیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بے فکر ہو کر رہو۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا۔ وہ مہر کے ہاتھ پکڑتی تشکرانہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، مہر مسکراتی آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھو، مہر نرمی سے بولی۔ آپ نے مجھے کیوں نکالا وہاں سے؟ میرا مطلب آپ کی اپنی زندگی ہے، لیکن آپ نے میرا سوچا اور اپنی بات پر عمل درآمد کیا، کیوں؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ کیونکہ میری کسی نے مدد نہیں کی تھی، میں نے تمہاری مدد کی تاکہ کل کو تم بھی کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو سکو۔ مہر کی آنکھوں میں کرب دکھائی دے رہا تھا، دردناک ماضی کی اذیت ناک یادیں۔ مہر نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں۔ سوری، ہرائمہ نادم سی بولی۔ ارے نہیں تم سوری مت بولو، وہ شعر شاید پڑھا ہو، یاد ماضی عذاب ہے یا رب،
چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بس ایسا ہی کچھ حال ہے۔ مہر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہیرائمہ کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ شہادت کی انگلی سے وہ آنکھ صاف کرنے لگی۔ اب تم بتاؤ کچھ اپنے بارے میں، مہر خود کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ ہمارے گھر میں صرف میری امی اور میں، ہم 2 افراد رہتے ہیں۔ ابو بہت پہلے دنیا سے منہ موڑ گئے، لیکن انہوں نے میرے مستقبل اور شادی سب کی تیاری کر رکھی تھی۔ ہیرائمہ اشک بہاتی بول رہی تھی۔ مہر نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھر 2 سال پہلے میری امی کا گردہ فیل ہو گیا۔ تب سے وہ ڈائلیسس پر ہیں۔ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کا کام اور امی کو سنبھالتی تھی، لیکن میری کلاس فیلو نے بہانے سے مجھے اس کوٹے پر پہنچا دیا۔ پتہ نہیں امی کس حال میں ہوں گی، انہیں ہاسپٹل بھی میں ہی لے جاتی تھی۔ ہیرائمہ کا چہرہ اشکوں سے تر ہو چکا تھا۔ مہر بھی اشک بہاتی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا دکھ سانجھا نہیں تھا، لیکن مہر کے کچھ زخم ہرے ہو گئے تھے، مانو کسی نے نمک چھڑک دیا ہو اور اب وہ رسنے لگے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے مجرے کروائے اور 3 بار۔ ہیرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے۔ میں سمجھ گئی ہوں، مہر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، لیکن میں شکر گزار ہوں اللہ پاک کی ذات کا جس نے مجھے اس جہنم سے نکال دیا۔ مہر ششدر سی سے دیکھنے لگی۔ وہ جس کی عصمت کو تار تار کیا گیا تھا، آج رہا ہونے پر وہ شکر کر رہی تھی، اور میں، اللہ نے میری عزت کی حفاظت کی، لیکن میں آج بھی اس رب کا شکر نہیں کرتی۔ میں آج بھی اس سے منہ موڑے ہوئے ہوں۔ حرم خود کلامی کر رہی تھی۔ ہیرائمہ چہرہ صاف کر کے مہر کو دیکھنے لگی، جو غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیسے وہاں پہنچی؟ مہر سانس خارج کرتی کچن کے دروازے کو گھورنے لگی۔ میرے بابا نے۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا پھنس گیا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ تیزی سے بہتے اشک، سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرے پر عیاں کرب مہر پر بیتی قیامت خیز داستاں کے گواہ تھے۔ وہ نشہ کرتے تھے۔ ایک دن جب پیسے نہ ملے، قرض پہاڑ برابر ہو گیا، تو مجھے زلیخا بیگم کے ہاتھ چند کھوٹے سکوں کے عوض بیچ دیا۔ مہر ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب آج زبان پر آ ہی گیا تھا۔ مجھ سے زیادہ بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جسے اس کے باپ نے ایسے جہنم میں دھکیل دیا۔ میری امی نے ساری زندگی روکھی سوکھی کھائی، روتے سے سختے گزار لی، کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا، گھر کو چلایا، لیکن اس انسان کو رحم نہیں آیا اور مجھے اٹھا کر پھینک آیا۔ اس کے بعد زلیخا بیگم نے مجھے امی کی موت کی اطلاع دی۔ مہر سانس لینے کو رکی۔ بس اس طرح میں پہنچ گئی وہاں۔ مہر ہیرائمہ کو دیکھتی ہوئی بولی، جس کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ میں دوائی کھا لوں۔ مہر بہانہ بناتی اٹھ گئی۔ ہیرائمہ شاید سمجھ چکی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ مہر نے دروازہ لاک کر لیا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اشک تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سسکتے ہوئے اس نے چہرہ گھٹنوں پر گرا لیا۔ زبان خاموش تھی کیونکہ آنسو بول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ اس کا دل بول رہا تھا۔ درد کی زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ عیاں ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر بات کہنے کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے۔ درد کو بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج وہ پھر سے خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمیٹنے والا کوئی بھی نہیں تھا، جسے کچھ سال قبل کوئی نہیں تھا۔ تب بھی اس نے خود اپنی ذات کے ٹکڑے سمیٹے تھے اور آج بھی اسے خود ہی سمیٹنے تھے۔ شاہ آپ کے ہونے سے بھی مجھے تقویت نہیں ملی، کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ آپ مجھے پسند کرتے ہیں اور پسند تو ہر دوسری تیسری چیز آ جاتی ہے، پسند تو کبھی بھی بدل جاتی ہے۔ آپ میرا سہارا نہیں ہیں، آپ میرے صاحبہ نہیں ہیں۔ میں آپ کی ضرورت ہوں، اور جب ضرورت پوری ہو جائے تو چیزیں بے مول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ لے کر آپ بھی مجھے بے مول کر دیں۔ کیسے آپ پر اعتبار کروں؟ آپ نے تو کبھی اعتبار کروایا ہی نہیں۔ آپ کو مجھ سے مطلب ہے، میری خوبصورتی سے۔ اس مطلب کی بہت اہمیت ہوتی ہے کسی بھی رشتے میں، کیونکہ جب مطلب نکل جائے تو رشتہ باقی نہیں رہتا۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ سے محبت ہو، کیونکہ آپ نے مجھے جھکانے کا قصد کر رکھا ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک مذاق ہے، اور مذاق جب دل چاہے ختم کر سکتے ہیں۔ کاش آپ مجھے سنبھال لیتے شاہ، آپ میرا درد بانٹتے، آپ میرے ہمدرد بنتے۔
کاش ایسا ہوتا شاہ، آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تاکہ میں بھی اس کھلی فضا میں سانس لے پاتی، مجھے بھی تسلی ہوتی کوئی چاہنے والا ہے میرا۔ لیکن نہیں، آپ بھی اس گندی دنیا کا ایک حصہ ہیں، کیونکہ عزت دار تو آپ بھی نہیں۔ جو مرد کوٹھے پر جاتا ہے اس پر اعتبار سراسر بے وقوفی ہے۔ مہر سر جھٹکتی ہوئی بولی، اور میں یہ بے وقوفی کبھی نہیں کروں گی شاہ، اپنے دل اپنے جذبات بے مول نہیں ہونے دوں گی۔ مہر مرمری ہاتھوں سے رخسار رگڑتی ہوئی بولی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ I'm a beginner here, so please help me to promote my channel. Thank you.